मैं डॉक्टर जेफ ग्रीन का तारुफ कराना चाहूँगा, जो यहाँ के एक बड़े अस्पताल में जेरियाट्रिशन हैं। हेलो, जेफ। जेरियाट्रिशन क्या होता है? जेरियाट्रिशन एक माहिर होता है जो बुजुर्ग लोगों के साथ काम करता है। आमतौर पर हम बुनियादी तौर पर अंदरूनी तिब में तरबियत याफ्ता होते हैं, और फिर हम बुजुर्ग लोगों की देखभाल और इन बीमारियों में महारत हासिल करते हैं जो बुजुर्ग लोगों को मुतासिर करती हैं। और कई जेरियाट्रिशन ने सालों में फालिज की दवा में महारत हासिल की है, क्योंकि फालिज बुजुर्ग उम्र के ग्रुप में एक आम हालत है। लिहाजा हम में से बहुत से लोगों ने फालिज के माहिरीन में महारत हासिल की है। और मुझे जेरियाट्रिशन तक रसाई हासिल करने के लिए कितनी उम्र की ज़रूरत है? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें वसी कस्म की सलाहियतें और फिटनेस होती हैं। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर खिदमात 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लेती हैं, ज़्यादातर जेरियाट्रिकस खिदमात। अगर मुझे लगता है कि जेरियाट्रिशन मेरी मदद कर सकता है, तो मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूं? आम तौर पर आम मुआलिजियन जैसे प्राइमरी केयर डॉक्टरों के ज़रिए, हालांकि हम में से बहुत से लोग फजियो और पेशा वराना मुआलिजियन जैसे दीगर पेशावर ग्रुपों से भी हवाला जात लेते हैं। कुछ जेरियाट्रिशन को ज़िला नरस खिदमात के ज़रिए रसाई हासिल होती है, लिहाजा हम मुख्तलिफ सेहत के पेशावर अफराद से हवाला जात के लिए काफ़ी खले हैं। लेकिन आम तौर पर प्राइमरी केयर जनरल प्रैक्टिशनर वो शख्स होता है जो पहले हवाला शुरू करता है। लिहाजा अगर मुझे फालिज होता है, तो मैं हस्पताल में जेरियाट्रिशन या नेवरोलॉजिस्ट को देखूंगा। हस्पताल में जेरियाट्रिशन मेरे लिए क्या करेगा? जेरियाट्रिशन हस्पताल में फालिज के मरीजों के लिए फालिज के तसलसल के पूरे अमल में काम करते हैं। हम में से कुछ लोग इब्तिदाई हिस्से में काम करते हैं, अगर आप चाहें, जो फालिज के शदीद हिस्से में होता है। लेकिन काफ़ी तादाद में जेरियाट्रिकस भी बहाली के इलाके में काम करते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए बहाली जेरियाट्रिशन के लिए एक रिवायती काम का इलाका रहा है। कम्युनिटी में कौन सी खिदमात दस्तयाब हैं जो मेरी या मेरे प्यारे की मदद कर सकती हैं जब मैंने या इन्होंने फालिज का सामना किया हो? हम जो काम करते हैं इसमें से एक चीज़ ये है कि आप जिसका हवाला दे रहे हैं, यानी लोगों को घर में मदद फराहम करना जब वो अस्पताल से निकलते हैं। लिहाजा हमारे काम का एक पहलू कम्युनिटी में काम है। आम तौर पर कम्युनिटी में लोगों के लिए मदद मौजूद है, दोनों बहाली के साथ, ताकि वो अपने फालिज के बाद, मरीज के अंदरूनी तरक्की के बाद, अपनी तरक्की को जारी रख सकें। लिहाजा घर में कम्युनिटी बहाली एक खिदमत है जो बहुत से इलाकों में कायम की जा रही है, और ये एक बहुत मुफीद खिदमत है। हमारे पास आउट पेशेंट खिदमात हैं, ख़ास तौर पर फिजियोथेरापी और पेशा वराना थेरापी के हवाले से, जहां फालिज के मरीज़ उन पेशावर ग्रुपों से मदद हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी फालिज की फॉलो अप क्लिनिक्स भी हैं, जहां हम उन मरीजों की मदद करते हैं जिन्होंने फालिज का सामना किया है, ताकि ये चेक किया जा सके कि मजीद फालिज को रोकने के लिए सब कुछ किया गया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इलाकों में दिन के वार्डस भी हैं, जहां मरीज आते हैं और वार्ड में कुछ घंटे गुजारते हैं, जहां इन्हें फिजियोथेरापी या पेशा वराना थेरापी के लिए इलाज मिलता है, और अक्सर वहां खाना खाते हैं और फिर रात को अपने घरों में सोने के लिए वापस जाते हैं। लिहाजा ये एक दिन के वार्ड की सरगर्मी है। कुछ लोग इतने सेहतमंद नहीं होते कि घर वापस जा सकें, और वो रहायशी देखभाल में दाखिल हो सकते हैं। रहायशी देखभाल क्या है और वो क्या पेश करते हैं? रहायशी देखभाल आम तौर पर इस कस्म की रहाइश का हवाला देती है जहां लोग रिटायरमेंट वलीज में रह सकते हैं, या वो आराम घर या हस्पताल में रह सकते हैं। इस्तिलाहात मुल्क से मुल्क में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये वो आम इस्तिलाहात हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। रहायशी देखभाल की अहमियत ये है कि ये लोगों को उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मदद फराहम करती है, और वो तिब्बी मदद जो इन्हें दरकार हो सकती है जब ये मुमकिन नहीं होता कि प्यारे लोग अपने माहौल में ये फराहम कर सकें। और अक्सर आप शख्स के माहौल में काफ़ी मदद फराहम नहीं कर सकते।
مثال کے طور پر ایک شخص کو ذاتی دیکھ بھال کی مدد مل سکتی ہے جہاں کوئی آتا ہے اور انہیں نہانے میں مدد کرتا ہے یا انہیں کپڑے پہننے میں مدد کرتا ہے، اور یہ ایک گھنٹہ روزانہ یا 2 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں شخص کو اس سے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی انہیں آرام گھر کی دیکھ بھال یا ہسپتال، طویل مدتی جیریاٹرک ہسپتال کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرام گھر کی دیکھ بھال عام طور پر شخص زیادہ خود مختار ہوتا ہے اور بعض اوقات عام طور پر کچھ نقل و حرکت ہوتی ہے، لیکن انہیں کچھ نرسنگ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کوئی زیادہ معذور ہوتا ہے اور 24 گھنٹے نرسنگ کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں جسے فالج ہوا ہے تو آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ صبر کریں اور سمجھیں کہ اس شخص نے کیا اثرات برداشت کیے ہیں۔ ہر ممکن مدد حاصل کریں۔ مضبوط نہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو مدد اور معاونت کی ضرورت ہے۔ اس شخص کی روزمرہ کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے مدد حاصل کریں۔ یاد رکھیں کہ فالج کے مریض بہتر ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے اور فالج کے خاندانوں کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے اور اس شخص کو اس بات کا وقت دینا پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ ہوا ہے اس سے نکل سکیں، کیونکہ یہ سب کچھ لیتا ہے۔ یہ بحالی کا ایک طویل عمل ہے، اور جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں بشمول آرام کی دیکھ بھال۔ ٹھیک ہے، آپ کی مدد کے لیے اس شخص کی دیکھ بھال میں جو آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں جسے فالج ہوا ہے۔ آرام کی دیکھ بھال کیا ہے؟ آرام کی دیکھ بھال وہ ہوتی ہے جہاں شخص ہسپتال یا آرام گھر میں ایک مختصر مدت کے لیے جاتا ہے، عام طور پر 1 یا 2 ہفتے، تاکہ دیکھ بھال کرنے والوں کو وقفہ مل سکے۔ اور آرام کی دیکھ بھال بہت اہم ہے تاکہ دیکھ بھال کرنے والے کو اپنے بیٹریاں چارج کرنے کا موقع مل سکے، وقفہ مل سکے، تھوڑی چھٹی مل سکے، اور پھر تازہ دم ہو کر اپنے پیارے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ آرام کی دیکھ بھال عام طور پر آرام گھروں میں ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ علاقوں میں ہسپتالوں میں بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ شخص کتنا محتاج ہے۔ اگر وہ بہت محتاج ہیں تو انہیں ہسپتال میں آرام کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور کچھ علاقوں میں، یہ بہت سے علاقوں میں صحت کی خدمات کے ذریعہ سبسڈی دی جاتی ہے اور مفت ہوتی ہے۔ یہ کتنا اہم ہے کہ میں اس آرام کی دیکھ بھال کا فائدہ اٹھاؤں جو مجھے پیش کی جاتی ہے؟ بہت اہم، کیونکہ یہ اہم ہے کہ جو شخص دیکھ بھال کر رہا ہے اسے وقفہ ملے، اور کچھ دیکھ بھال کرنے والوں کو چھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے اور شخص کو 1 یا 2 ہفتے کے لیے کسی دوسرے ادارے میں جانے دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی واقعی اس شخص کی دیکھ بھال بن گئی ہے۔ لیکن یہ اہم ہے کہ وہ اس وقفے کو لیں اور خود کو تازہ دم کرنے کا موقع دیں اور معذور شخص کی دیکھ بھال کے لیے توانائی کو دوبارہ حاصل کریں۔ اور میں اکثر خاندانوں سے کہتا ہوں، اور ان مریضوں سے جو فالج کا شکار ہوئے ہیں، اگر وہ آرام کی دیکھ بھال میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ آپ کو زیادہ دیر تک خود مختار اور گھر میں رکھے گا۔ لہٰذا آرام میں جانے کا مطلب بڑھتی ہوئی محتاجی کا نشان نہیں ہے، یہ آپ کی خود مختاری کو فروغ دے رہا ہے کیونکہ آپ کے دیکھ بھال کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ میں اپنے خاندان کے افراد یا اپنے بچوں کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں تاکہ وہ میرے پیارے کی دیکھ بھال میں میری مدد کر سکیں جسے فالج ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ آپ کو ضروری جذباتی حمایت فراہم کریں، لیکن اس سے زیادہ، دیکھ بھال کرنے والوں کو واقعی عملی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خاندانوں کو لگتا ہے کہ فون کالز یا ای میلز یا اس قسم کی بات چیت کافی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو عملی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں کسی کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر کے لیے اپائنٹمنٹس میں مدد کرے، انہیں کسی کی ضرورت ہے جو خریداری میں مدد کرے، انہیں کسی کی ضرورت ہے جو آ کر فالج کے مریض کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے جبکہ دیکھ بھال کرنے والا آرام کرے۔ اور یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی عملی مدد فراہم کی جائے، اور اکثر خاندانوں کے لیے یہ مفید ہوتا ہے کہ کوئی روستر ہو تاکہ دیکھ بھال کرنے والے کو آرام مل سکے اور دوسرے خاندان کے افراد وقتاً فوقتاً مدد کر سکیں۔ جب کوئی شخص فالج کا شکار ہوتا ہے اور ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بہت سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کیا ہیں؟ عام طور پر خون کے ٹیسٹ،
دل کے ٹیسٹ اور سکیننگ ٹیسٹ۔ تقریباً ہر مریض جو ہسپتال میں آتا ہے اسے کسی نہ کسی قسم کا دماغی سکین ہونا چاہیے، اور آج کل ہم یا تو کیٹ سکین کرتے ہیں جو کہ ایکس رے سکین ہوتے ہیں، یا ہم مقناطیسی سکین کرتے ہیں یا MRI۔ یہ دونوں ایک جیسی معلومات فراہم کرتے ہیں اور ان کے اپنے مختلف فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر فالج کے مریضوں کو کسی نہ کسی قسم کا دماغی سکین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم ٹیسٹوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ فالج کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خون کی نالی ہوتی ہے جو بلاک ہو گئی ہے یا کوئی لوتھڑا گردش میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دل کو دل کی تصویریں لے کر دیکھ سکتے ہیں، یا ہم کیروٹڈ شریانوں کو کیروٹڈ شریانوں کی الٹراساؤنڈ تصویریں لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر مریض جنہیں فالج ہوتا ہے انہیں کارڈیوگراف ہونا چاہیے، جو کہ دل کا ECG کہلاتا ہے، اور خون کے ٹیسٹ جو کولیسٹرول، ذیابیطس جیسے خطرے کے عوامل کی جانچ کے لیے ہوتے ہیں، اور دیگر خون کے ٹیسٹ جو فالج کے مریضوں میں معمول کے مطابق کیے جانے چاہیے۔ لہٰذا فالج کے مریض کو کچھ خون کے ٹیسٹ، کچھ تصویریں، دل کی تصویریں اور ایک الیکٹروکارڈیوگراف کی توقع کرنی چاہیے۔ کیا فالج کی مختلف اقسام ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ فالج دماغ کو خون کی نالی کی وجہ سے ہونے والا کوئی بھی نقصان ہے، یہ فالج کی وسیع تعریف ہے، اور عام طور پر خون کی نالیاں یا تو بلاک ہو جاتی ہیں یا وہ خون بہا دیتی ہیں، اور یہ دو ہیں۔ زیادہ تر فالج خون کی نالیوں کے بلاک ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں خون بہنے کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں بلاک ہوتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن عام طور پر وہ بلاک ہوتی ہیں کیونکہ دماغ میں خود شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں یا کوئی لوتھڑا شریان میں سفر کر کے دماغ میں پھنس جاتا ہے اور بلاکج کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ فالج دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس کے اثرات پورے جسم پر ہو سکتے ہیں۔ فالج کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ عام طور پر جو علامات کوئی شخص محسوس کرتا ہے وہ کافی متنوع ہوتی ہیں، کیونکہ دماغ کی حیرت انگیز نوعیت کی وجہ سے اس کے متعدد افعال ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ اس کمزوری سے واقف ہوں گے جو کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے، لیکن کچھ اور علامات بھی ہیں جو اہم ہیں جنہیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بصری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی تقریر متاثر ہو سکتی ہے، ان کی سوچنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، حساب کرنے کی صلاحیت اور یادداشت کی مشکلات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خاص علامات ہیں جو فالج کے مریضوں کو متاثر کر سکتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا پیچیدگیاں۔ مثال کے طور پر درد ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا اور علاج کروانا ضروری ہے اگر آپ اس کا شکار ہیں، اور یہ یقینی طور پر فالج کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مریض کندھے کی سختی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ پر فالج کی وجہ سے کوئی داغ ہے تو آپ کو دورے یا جھٹکے یا فٹس جیسا کہ اسے کہا جاتا ہے ہو سکتے ہیں، اور اس کا بہت مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور دیگر چیزیں آپ کی یادداشت اور شخصیت میں تبدیلیاں ہیں جو فالج کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ موڈ میں تبدیلیاں۔ لہٰذا واقعی میں بہت سی متنوع پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ شدید مرحلے میں ہم سینے کے انفیکشنز کا بھی خیال رکھتے ہیں جن کا فالج کے مریضوں کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کھانا غلط راستے سے ان کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے، اور جب کوئی شخص کافی فالج سے معذور ہوتا ہے تو اس کی جلد پر دباؤ کے زخم یا زخم نہ ہو جائیں، اس کی جانچ کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سی متنوع پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اور شاید زیادہ جدید فالج کی دیکھ بھال یا شدید فالج کی دیکھ بھال کا طریقہ واقعی ان پیچیدگیوں کو حل کرنا ہے، اور فالج کے ابتدائی مراحل میں شخص کی دیکھ بھال کے طریقے میں بہت محتاط ہونا ہے تاکہ آپ ان کی بحالی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اچھی بحالی کے امکانات۔ ان تمام پیچیدگیوں کے امکان کو دیکھتے ہوئے میں تصور کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ جب میں واپس آؤں تو یقینی بناؤں کہ میں باقاعدہ طبی معائنہ کرواؤں۔ جب میں کمیونٹی میں واپس آؤں تو مجھے کتنی بار ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟
یہ مختلف ہوتا ہے لیکن کم از کم ہر 3 ماہ بعد آپ کو اپنے بنیادی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر چیک ہو سکے۔ اگر ضروری ہو تو آپ کی شکر چیک کی جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کا ذیابیطس کنٹرول کیسا ہے۔ آپ کے لپڈز کی پیروی اور یہ کہ وہ کتنے اچھی طرح کنٹرول میں ہیں، جیسا کہ ہم نے فالج کے حوالے سے بات کی ہے، پیچیدگیوں اور عمومی مسائل کو حل کرنا، لہٰذا میں کہوں گا کہ کم از کم ہر 3 ماہ بعد۔ اگر لوگ فالج کے بعد وارفرین پر ہیں تو انہیں باقاعدہ خون کے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، اور اگر وارفرین کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے میں ایک خون کا ٹیسٹ ہو، لیکن وارفرین دوا کے ابتدائی مراحل میں آپ کو زیادہ بار خون کے ٹیسٹ کروانے پڑ سکتے ہیں اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے زیادہ بار ملنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے ہیں یا چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی ہیں تو 3 ماہ کی ملاقات کا انتظار نہ کریں، یقینی بنائیں کہ آپ صحت کے پیشہ ور کے ساتھ ملاقات کریں تاکہ آپ کو فالو اپ مل سکے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بالکل، جی ہاں، بہت شکریہ، میری خوشی۔